बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी, कोई तो मुझे बचाओ। वो ऊंची आवाज में चीखती हुई मुसलसल मदद के लिए किसी को पुकार रही थी, मगर इस वीराने में कोई भी शायद उसकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला था। इस वक्त वो उस वीराने में तन्हा पड़ी थी। उसका पूरा जिस्म लहूलुहान था और मुसलसल खून बह जाने की वजह से ना सिर्फ उसका रंग जर्द पड़ रहा था, बल्कि जिस्म से जान बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे अगर वो कुछ देर यूं ही बेबसी की हालत में बेयारो मददगार पड़ी रही तो जल्द ही जिंदगी की बाजी हार जाएगी। जान जाने का खौफ उसकी आंखों में तैरता उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। दर्द व तकलीफ की शिद्दत से पहले वो मुसलसल कर्राह रही थी, अब तो उसमें इतनी जान भी नहीं बची थी कि चीख पाती या कर्राह पाती। उसे वक्त का अंदाज़ा नहीं था। उसे इस जगह पर जख्मी हालत में पड़े कितना वक्त हो गया था। उसकी आहें और सिसकियाँ उसके लबों में दम तोड़ने लगी थी जब अचानक उसे किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसने अपनी बंद होती आंखों को खोलकर देखने की कोशिश की, मगर कमज़ोरी इतनी हो चुकी थी कि वो ज़्यादा देर आंखें खोलकर सामने आने वाले को देख नहीं पाई थी। उसे बस एक काला सा साया ही नजर आया था जो अब उस पर झुक रहा था, और इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई थी और जहन तारीकी की अथाह गहराइयों में डूब गया था। इसके बाद क्या हुआ वो कुछ नहीं जानती थी, ना ही ये कि वो कब तक बेहोश रही और ना ही ये कि उसे इस जगह कौन लाया जहाँ इस वक्त वो मौजूद थी। उसने जब आंखें खोली तो उसकी निगाह सामने पड़ी जहाँ उसे लकड़ी का छत नजर आ रहा था और छत पर पंखे की जगह उसे एक छोटा मगर खूबसूरत सा फानूस नजर आ रहा था। उसने छत का जायजा लेने के बाद दर्द करते सर को मोड़ कर देखा तो उसे दीवारें भी लकड़ी की बनी हुई नजर आईं, जो बिल्कुल खाली थी और उस पर किसी किस्म की कोई तस्वीर या पेंटिंग्स मौजूद नहीं थी, बल्कि पूरे कमरे में एक बिस्तर के अलावा कोई चीज़ नहीं थी और पूरा कमरा ही लकड़ी का बना हुआ था। वो आहिस्ता से उठ बैठी तो एहसास हुआ कि उसका दर्द अब पहले से बेहद कम था। उसके जख्मों पर जगह जगह किसी जड़ी बूटी का लेप लगा हुआ था। शायद ये उसने लगाया था जो उसे यहाँ लाया था। वो खुद को संभालते हुए उठी और लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई कमरे की वाहिद खिड़की के पास आई और उसे खोलकर देखा तो ठंडी हवा उसके जिस्म से टकराई, जिससे उसे सर्दी का एहसास हुआ। हालांकि ये गर्मी का मौसम था, बाहर अंधेरा छाया हुआ था, जिसका मतलब ये था कि ये अब भी रात का वक्त था। उसे परेशानी होने लगी। वो अभी अपने घर नहीं पहुंची थी। न जाने उसकी माँ उसके लिए कितनी परेशान होगी, और पता नहीं वो ठीक भी थी कि नहीं। खिड़की को बंद कर दो। अपने पीछे सख्त और स्पाट सी आवाज़ सुनकर वो खौफजदा सी हो गई और अपने जख्मों की परवाह किए बगैर तेजी से पीछे पलट कर देखा जहाँ से उसे आवाज़ आई थी, मगर पीछे पलटते ही सामने खड़े वजूद पर नजरें पड़ते ही वो दम बखुद रह गई और हैरानी से उसकी आंखें बेहद फैल गईं, क्योंकि सामने खड़ा शख्स सकीना 18 साल की थी, जिसकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे, कुछ कर दिखाने के और एक बेहद कामयाब इंसान बनने के। मगर इंसान जो ख्वाब देखे वो पूरे भी हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं जिनको कभी ताबीर नहीं मिलती। ऐसा ही कुछ सकीना के साथ भी हुआ था, जिसने ख्वाब तो बहुत देखे थे, मगर वक्त और हालात की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उसके लाख कोशिशें करने के बाद भी सकीना का कोई ख्वाब पूरा नहीं हुआ था। सकीना और उसकी माँ एक छोटे से घर में रहती थी, जिसमें 2 कमरे, एक किचन, एक बाथरूम और एक छोटा सा बरामदा था, जिसके साथ ही कुछ जगह छोड़कर बैरूनी दरवाज़ा मौजूद था। सकीना का ना कोई बहन भाई था, ना ही बाप। उसके माँ बाप की शादी को 5 साल गुजर गए थे जब सकीना पैदा हुई, लेकिन सकीना की पैदाइश के दिन ही उसका बाप इस दुनिया से अपनी बीवी और बेटी को अकेला छोड़कर चल बसा। सकीना के माँ बाप की शादी खालिसतन अरेंज मैरिज थी, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप एक दूसरे से बेहद मोहब्बत और एक दूसरे का बेहद एहतराम करते थे। लेकिन इनका साथ सिर्फ 5 साल के कलील अरसे पर ही मुहित रहा था, और इसके बाद सकीना की पैदाइश के दिन वो जान की बाजी हार गया था। जहाँ उनके सर से बाप का साया उठ गया था, वहीं सकीना के दादा दादी ने उन दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया था, ये कहकर कि वो सकीना जैसी मनहूस लड़की को अपने घर में रखकर अपनी बाकी औलादों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती, जिसके इस दुनिया में कदम रखते ही उसका बाप मर गया। सकीना की माँ कुलसुम वहाँ से दरबदर होकर और अपना ज़रूरी सामान लेकर अपने मायके आ गई,
جہاں مائکے کے نام پر اس کے 2 بھائی، ان کی بیویاں اور بچے تھے۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا، جہاں نیچے والے پورشن میں اس کا بڑا بھائی جبکہ اوپر والے پورشن میں اس کا چھوٹا بھائی رہتا تھا۔ ماں باپ اس کی شادی پہلے ہی کر چکے تھے اور اس کا جہیز وغیرہ بنوا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، مگر اس کی شادی اس کے دونوں بھائیوں نے کروائی تھی جو اس سے بڑے تھے۔ اس نے جب آ کر ان دونوں کو سارے حالات اور واقعات بتائے تو وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے اس کے سسرال جا کر بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کلثوم کی ساس نے اپنے گھر میں اسے رکھنے پر راضی ہی نہ ہوئی تھی۔ اس کی جائیداد میں کلثوم کے شوہر کا بھی حصہ بنتا تھا، جو قانونی طور پر اب کلثوم اور سکینہ کو ملتا، مگر کلثوم کی ساس اس پر قبضہ جما چکی تھی اور اس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے سکینہ کی ماں کلثوم کو کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑتے اور وکیل کرنے کے لیے بھی لاکھوں لگانے پڑتے۔ اس کے بعد بھی اس بات کا یقین دہانی نہیں تھی کہ کلثوم کیس جیت بھی پاتی تھی یا نہیں، مگر کلثوم ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، تبھی اپنے دونوں بھائیوں سے اس بارے میں بات کی۔ مگر جیسے ہی اس کی بھابھیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے واہ ویلا مچا دیا کہ اسے اس کے شوہر کی جائیداد سے حصہ تو نہیں ملے گا، مگر وہ اپنے بھائیوں کا پیسہ ضرور ڈبوا کر انہیں اور ان کے بیوی بچوں کو فاقے کرنے پر مجبور کرے گی، اسی لیے ان کے شوہر ہرگز بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے دونوں بھائیوں کو دیکھا تھا، مگر وہ دونوں ہی نظریں چرا گئے تھے، جس پر وہ بے سد سی ہو کر اپنی کچھ دنوں کی بیٹی سکینہ کو دکھ سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے بھائیوں نے کیس کھلوانے میں اس کی مدد تو نہیں کی تھی، مگر اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا تھا جس میں پلنگ اور الماری وغیرہ موجود تھے۔ وہ اپنی بیٹی سکینہ کو لے کر اس کمرے میں رہائش پذیر ہو گئی، جہاں اسے 2 وقت کا کھانا مل جایا کرتا تھا۔ اس کے بھائیوں نے اس کے جہیز کا سارا سامان اس کے سسرال سے اٹھوا کر گھر منگوا لیا تھا، لیکن وہ سب کی سب چیزیں اس کے دونوں بھابھیوں نے بانٹ لی تھیں، اور جب کلثوم نے ان کو ٹوکنا چاہا کہ یہ سامان وہ اپنی سکینہ کی شادی کے لیے رکھے گی، تو انہوں نے یہ کہہ کر اس کا منہ بند کروا دیا کہ اگر سر پر چھت چاہیے تو اس سامان کو بھول جائے، اور اگر سامان چاہیے تو ابھی کے ابھی اپنا سارا سامان لے کر اس گھر سے نکل جائے۔ کلثوم کے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا جہاں وہ جا کر رہ پاتی، تبھی دل محسوس کر رہ گئی اور اس کے بھابھیوں نے اس کا سارا سامان اپنے قبضے میں کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کلثوم کو افسوس تو اس بات کا تھا کہ اس کے بھائیوں نے بھی اپنی بیویوں کو اس کے اس عمل پر نہیں ٹوکا تھا۔ یہ کلثوم کا سامان ہے۔ وہ چپ کر گئی اور وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کے سر پر ایک محفوظ چھت ہے اور اسے 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ اس کی بھابیاں اسے پرانے کپڑے پہننے کے لیے دیتی اور اپنے چھوٹے بچوں کے پرانے کپڑے نکال کر سکینہ کے لیے دے دیتی، جسے وہ چپ چاپ لے لیتی۔ کلثوم اور سکینہ کو صرف چھوٹی عید پر ہی نیا جوڑا اور جوتا نصیب ہوتا، مگر کلثوم اپنے بھائیوں سے بول بھی نہیں پاتی تھی، کیونکہ بول بھی دیتی تو بھی وہ اس کی اس ضرورت کی چیزیں لا کر نہیں دیتے تھے۔ اسے اور اس کی بیٹی سکینہ کو وہی کچھ ملتا جو کلثوم کی بھابیاں دیتی تھیں۔ اس کی بھابیاں سکینہ کے 2 مہینے کے ہونے کے بعد کلثوم سے کام بھی کروانے لگی تھی کہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے یہاں نہیں رکھا۔ باری باری دونوں پورشن کی صفائی کے ساتھ ساتھ باقی کام کر کے بھی کلثوم ان کی نظروں میں کام چور ہی تھی، جسے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ سکینہ کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا۔ سکینہ بڑی ہو رہی تھی اور وہ اکثر چیزوں کو توڑ دیتی تھی، جس پر اس کی دونوں ممانیوں سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے رکھ دیتی اور اسے ہر ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ منحوس ضرور بولتی تھی، جس پر کلثوم کا کلیجہ پھٹ جاتا، جبکہ سکینہ ابھی منحوس لفظ سے ناآشنا تھی۔ کلثوم اور سکینہ کی زندگی کلثوم کے بھائیوں کے در پر بے رونق سی گزرنے لگی۔ وہ سارا دن نہ صرف دونوں بھائیوں کے گھر کے کام نمٹاتی بلکہ اپنا کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی سکینہ کو بھی سنبھالتی۔ سکینہ اسکول جانے کے قابل ہوئی، مگر جب کلثوم نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اسے اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں داخل کروا دیں تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ ان کے بچے مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، جہاں کے خرچے وہ پہلے ہی بہت مشکل سے پورے کر رہے ہیں۔ ایسے میں وہ سکینہ کے مزید خرچے برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان کے کہنے کے مطابق صاف مطلب یہی تھا کہ سکینہ کو پڑھا کر کرنا بھی کیا ہے، گھر پر ہی بٹھاؤ۔ کلثوم نے ہار نہیں مانی اور یہی کہا کہ اس کو پھر کسی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیں، مگر اس کی بھابھیوں کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ تبھی اس کے بھائیوں نے صاف کہہ دیا کہ خود ہی جا کر داخل کروا لو اور خود ہی لایا کرنا، خود ہی چھوڑ کر آیا کرنا۔ کلثوم نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر خود ہی سکینہ کو ایک قریبی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور خود ہی چھوڑ کر بھی آتی تھی اور اس کی چھٹی کے وقت اس کو واپس لے کر بھی آتی تھی۔
सकीना की माँ ने समझौते भरी जिंदगी को चुन लिया था और अब वो ऐसे ही अपनी भाभीयों के रोब तले जी रही थी, जो सकीना को अपने बच्चों के आसपास भी फटकने नहीं देती थी। जुंजू सकीना बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी दोनों मुमानियों का रवैया उसके साथ तल्ख से तल्ख तर होता जा रहा था। वो उसकी माँ के साथ साथ बात बे बात सकीना को भी ताने मारती और उसको सब्ज कदम या मनहूस कहकर पुकारती, जिस पर जहाँ सकीना के मासूम जहन में हजारों सवाल उठते, वहीं कुलसूम कुल बुला कर रह जाती। सकीना 9 साल की थी जब कुलसूम की बर्दाश्त जवाब दे गई। वजह उस दिन हुई सकीना और उसके बड़े भाई के बेटे की लड़ाई थी, जिसमें उसके भतीजे ने उसकी बेटी सकीना का सर फाड़ दिया, और न सिर्फ सर फाड़ दिया बल्कि उसके मनहूस और सब्ज कदम भी कहा, जिस पर सकीना ने फटा सर और रोती आंखें लिए कुलसूम को बताया कि ये बाहर गली में मोहल्ले में सब बच्चों को भी यही कहता है कि सकीना मनहूस है, जिसने अपने बाप को मारा है। ये सब सुनकर सकीना की माँ का दिल दहल उठा। उसने खुद ही सकीना की मरहम पट्टी करके उसे बहलाकर सुला दिया। उसे अपने भाइयों के आते ही उन सबको सब कुछ बता दिया, इस ख्याल में कि वो अपने बेटे को डांटेंगे कि आइंदा ऐसा ना करे। मगर दंग तो वो तब रह गई जब उसके भाइयों ने उल्टा सारा कसूर सकीना के खाते में डाल दिया कि यकीनन सकीना ने पहले उसे मारा होगा, और वो सच ही कहता है। सकीना मनहूस ही तो है जो सबकी खुशियाँ खा जाती है, और अब उसकी वजह से उनका कारोबार भी डूब रहा है। सकीना की माँ अपने भाइयों के मुंह से ये सब कुछ सुनकर दंग रह गई। तभी उसने हर लिहाज से मुरव्वत को बलाए ताक रखते हुए उनसे जायदाद में अपना हिस्सा मांगा। मगर जब उसके भाइयों ने कहा कि उस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, तो उसे लगा वो भरी दुनिया में तन्हा रह गई। उनका कहना था कि उन्होंने उसकी शादी करवाई थी जिसमें उसके हिस्से से ज्यादा खर्चा आया था, और अब इतने अरसे से वो और उसकी बेटी सकीना उनके टुकड़ों पर पल रही हैं, तो उनके एहसानात मानने के बजाय जायदाद में हिस्सा मांग रहे हैं। सकीना आंसुओं का फंदा हलक में अटकने के बायस उनसे कह ही न पाई कि उसका जहेज और उसकी शादी के सारे खर्चे का इंतजाम उसके माँ बाप कर गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, इसलिए सिवाय उसे जलील करके कुल वक्ती नौकरानी बनाए रखने के। वो इतनी बेइज्जती और अपने भाइयों की बेहिसी पर मजीद वहाँ रह नहीं सकती थी। अपना मामला खुदा के सुपुर्द करते सकीना की माँ उसे लिए अपनी सहेली के घर आई, जो जल्द ही मुल्क से बाहर जाने वाली थी। उसका एक छोटा सा घर बंद पड़ा था जो उसने हमेशा के लिए सकीना की माँ को दे दिया, मगर वो घर अब भी कुलसूम की सहेली के ही नाम था। उसका शुक्रिया अदा करके सकीना को उसकी माँ उस घर में ले आई थी और फिर से नई जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी थी। उसकी सहेली ने उसे पैसे भी दिए थे, जिनमें से कुछ से उसने घर का सामान, जबकि बाकी पैसों से सिलाई मशीन खरीद कर बाहर बैनर लगा दिया कि वो दर्जन है। यूँ लोग उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए आने लगे और उनको गुजर बसर उनका होने लगा। यूं ही करते करते कई साल गुजर गए। सकीना 18 साल की हो चुकी थी। जब से उसे इस अपने हालात को समझा था, तब से ही उसने सोच लिया था कि वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन बहुत बड़ी अफसर बनने के लिए बहुत ज़्यादा तालीम चाहिए होती है, और तालीम हासिल करने के लिए बहुत सारा पैसा, जो उसके पास नहीं था। उसकी माँ कुलसूम ने अपने भाइयों के घर से इस घर में आने के बाद कपड़े सिलाई करके ही अपना और सकीना का पेट पाला था, और सकीना को सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। लेकिन अब वो बीमार रहने लगी थी, जिस वजह से वो कपड़े सिलाई नहीं कर सकती थी। तभी सकीना को मैट्रिक के बाद से घर पर थी, और माँ के साथ घर के काम काज करवाने के साथ साथ कपड़े सिलाई करवाने में भी मदद करती थी। अब खुद ही कपड़े सिलाई करके उनसे आने वाले पैसों से घर चलाने के साथ साथ माँ की दवाइयों का भी बंदोबस्त करने लगी थी। वो जो सोचती थी कि बड़ी अफसर बनकर अमीर होकर अपने माँ को एक खुशहाल जिंदगी देगी और अपने ददियाल वालों और मामू और मुमानियों का गुरूर तोड़ देगी, तो उसके सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे, जिस पर उसे अफसोस तो था, मगर उसके लिए उसकी माँ से बढ़कर और कुछ नहीं था, जो उसके लिए इस दुनिया में वाहिद मुखलिस रिश्ता था। वो अब सारा दिन घर बैठकर कपड़े सिलाई करती रहती या घर के कामकाज के साथ बीमार माँ को संभालती रहती। वो लोग अब भी उसी घर में रहते थे जो उसकी माँ को उसकी सहेली ने दिया था। वो बैरून मुल्क में ही मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो गई थी। कभी उसने कुलसूम को वो घर खाली करने को नहीं कहा था। इन गुजरे सालों में ना ही कुलसूम के भाइयों ने पलटकर उसकी तरफ रुख किया था और ना ही उसके ससुराल वालों ने। उस दिन भी शाम के वक्त कुलसूम की तबीयत बेहद बिगड़ गई थी, क्योंकि उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी और उसने ये बात सकीना को नहीं बताई थी, जिसकी वजह से वो शाम के वक्त ही घर से दवाइयाँ लेने को निकल खड़ी हुई। कुलसूम हर वक्त अपने भाइयों और सास के रवैये को सोचती और सकीना के मुस्तकबिल के लिए परेशान होती रहती थी, जिसकी वजह से उसे ना सिर्फ शुगर की बीमारी हो गई थी बल्कि उसका ब्लड प्रेशर भी अक्सर बढ़ता रहता था। सकीना को रिक्शा जल्द ही मिल गया था, तभी वो जल्दी से मेडिकल स्टोर जाकर दवाई ले आई थी।
مگر واپسی پر اسے کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی جس پر بیٹھ کر وہ واپس آتی۔ تبھی اس نے پریشانی سے پیدل ہی بھاگنا شروع کر دیا تھا کہ کہیں اس کے پیچھے اس کی ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ اندھا دھند سڑک کنارے بھاگتے ہوئے ایک سنسان سڑک سے گزر رہی تھی جب اچانک پیچھے سے ایک کار تیز رفتاری سے آئی اور اسے ٹکر مارتی بغیر رکے آگے بڑھتی چلی گئی تھی، اور وہ کار سے ٹکرا کر ہوا میں اچھلتی ایک ڈھلوان میں جا گری۔ اس کی کمر، ٹانگوں اور سر پر بے حد چوٹیں آئی تھیں جس کی وجہ سے اس کا بے حد خون بہنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک بے جان ہوتے وجود کو لیے نڈھال سی آواز میں کسی کو مدد کے لیے پکارتی رہی تھی، مگر ساری گاڑیوں والے بنا رکے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ شاید ان کو اس کے کراہنے اور رونے کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد جب وہ ہمت ہارنے لگی تھی تبھی اسے کسی مرد کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے اس مرد کو دیکھا جس کا چہرہ یا وجود اسے نظر نہیں آیا، بس سایہ سا دکھا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک لکڑی کے بنے ہوئے کمرے میں پایا جہاں ایک بستر اور کھڑکی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے زخموں پر جڑی بوٹیوں کا لیپ لگایا گیا تھا اور باہر ابھی بھی رات تھی۔ اسے اپنی ماں کی فکر ہوئی تھی جو بیمار تھی اور نہ جانے کس حال میں تھی۔ ابھی وہ یہی سب سوچتی ہوئی کھڑکی سے واپس پلٹنے ہی لگی جب اپنے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک 26-27 سال کا لڑکا کھڑا تھا، بے حد حسین، لمبا، جوان اور وجیح، اتنا خوبصورت کہ اسے اپالو کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین مرد نہیں دیکھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ نیلی آنکھوں والا یہ لڑکا شاید کسی ریاست کا شہزادہ تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ تبھی بے خودی سے زخموں میں اٹھتے مدھم سے درد کے باعث دھیرے سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور آ کر اس کے قریب ہی رک گئی تھی۔ تم بے حد خوبصورت ہو، سکینہ نے اس کے قریب آ کر بے خودی کے عالم میں اس کی لمبی خمدار پلکوں کو چھو کر کہا، جس نے کالے رنگ کا گھیردار چوغا نما لباس پہن رکھا تھا، سر پر کالے رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی جس کا ایک پلو بائیں کاندھے سے ہوتا اس کے سینے پر پڑا تھا، اور وہ اسپاٹ انداز میں سامنے کھڑی خوبصورت اور کم عمر سی سکینہ کو دیکھ کر اس کا ہاتھ جھٹک چکا تھا، جو پہلی ہی نظر میں اس پر عاشق ہو گئی تھی اور یکٹک اسے دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ زخموں میں کچھ درد ہے اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے مجھے، سکینہ نے بنا کچھ چھپائے کہا، کیونکہ اسے یہی سب محسوس ہو رہا تھا۔ اس لڑکے نے سر ہلایا اور چٹکی بجائی تو اس کے ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے جبکہ دوسرے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری آ گئی، جسے دیکھ کر سکینہ دنگ رہ گئی۔ یہ کھا لو، اس سے تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھائیں اور یہ کہا، مگر یہ تم نے کیسے کیا؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ سکینہ نے پرجوش انداز میں پوچھا تو وہ لڑکا اسے بازو سے تھام کر بستر پر لایا اور اسے وہاں بٹھا کر کھانا اور پھل اس کے سامنے رکھ دیے۔ نہیں، میں جادوگر نہیں، میں ایک جن ہوں، اس لڑکے نے کہا تو سکینہ کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیل گئیں۔ جن؟ اس نے سوال کیا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک جن اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں ایک جن ہوں اور میں ہی تمہیں وہاں سے زخمی حالت میں اٹھا کر لایا تھا، ورنہ تو تم وہیں مر جاتی، اس جنزادے نے بتایا تو وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا گئے۔ مگر تم اتنے حسین ہو اور جنات تو اتنے حسین نہیں ہوتے، سکینہ نے کہا تو وہ زیر لب مسکرایا۔ تمہیں یقین نہیں کرنا تو نہ کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارے زخم اب کیسے ہیں؟ اس جنزادے نے بات بدلتے ہوئے کہا، اب ٹھیک ہیں پہلے سے، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ نے پوچھا۔ میرا نام زریاب ہے، اس جنزادے زریاب نے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ اب تم پھل کھاؤ اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ زریاب جنزادہ اتنا کہہ کر باہر جانے لگا۔ رکو، تم یہاں میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ، مجھے اکیلے کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، سکینہ جو اس جنزادے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ تم کوئی اور جادو کر کے دکھاؤ نا، سکینہ نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے فرمائش کی تو اس نے سکینہ کے لباس کو دیکھا جو ایکسیڈنٹ کے باعث جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر چٹکی بجائی تو سکینہ کا لباس بدل گیا۔ اب وہ ایک خوبصورت سے شلوار قمیص اور دوپٹے میں ملبوس تھی، جسے دیکھ کر سکینہ حیران ہو گئی اور وہیں وش میں بھی ہو گئی۔ اب اسے پکا یقین آ گیا تھا کہ یہ خوبصورت سا لڑکا ایک جنزادہ ہی تھا اور وہ اب پہلے سے بڑھ کر اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، یہ بھول کر کہ وہ ایک جنزادہ ہے جس سے اس کا ملن ناممکن تھا۔ وہ پرجوش ہو کر کھانا کھانے لگی تھی، اپنی چوٹیں اور درد تو وہ بالکل بھول چکی تھی۔ اب مجھے گھر چھوڑ دو، میری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، سکینہ نے کھانا کھانے کے بعد کہا تو وہ سر ہلا گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر آنکھیں بند کر کے چٹکی بجائی تو اگلے ہی پل سکینہ نے خود کو اپنے گھر کے سامنے پایا
جنزادہ زریاب بھی اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ تم میری ایک اور مدد کر دو گے؟ سکینہ نے یاد آنے پر امید سے پوچھا تو اس نے بنا کچھ کہے سر ہلا دیا۔ میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میری ماں کی ساری دوائیاں کہیں گر گئی تھیں۔ ان کی طبیعت بے حد خراب تھی اور اب میرے پاس دوائیاں نہیں ہیں، سکینہ نے پریشانی سے کہہ کر ان سے کہا تو وہ اسے دوائیاں لا دے اور ساتھ میں نام بھی بتائے۔ تو اگلے ہی پل اس نے پلک جھپکتے اسے دوائیاں لا دیں۔ وہ دوائیاں اسے تھما کر جانے لگا تو سکینہ نے اسے حسرت سے دیکھتے خدا حافظ کہا اور گھر میں داخل ہو گئی، جہاں اس کی ماں پہلے سے بستر پہ تھی اور اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے جا کر اپنی ماں کو جن والی بات نکال کر ساری بات بتائی اور پھر اسے کھانا کھلا کر دوائی دے کر سلا دیا اور پھر خود بھی آرام کرنے چل دی۔ سکینہ جنزادہ زریاب کے بارے میں کافی دیر تک سوچتی رہی اور اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے کب نیند آ گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ کچھ دن آرام کرتی رہی تھی تاکہ زخم اچھے سے بھر جائیں، جبکہ ان چند دنوں میں ایک بار بھی وہ جنزادہ زریاب کو بھول نہیں پائی تھی جس پر وہ عاشق ہو گئی تھی، جبکہ جنزادہ زریاب کو شاید علم بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ سکینہ سے وہ پھر بھی کبھی ملنے نہیں آیا، نہ ہی کبھی اسے نظر آیا، جبکہ سکینہ تو ہر پل اسے یاد کرتی تھی، مگر بے بسی اتنی تھی کہ وہ اس کے پاس خود سے جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ اس کی زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کی ماں بے حد پریشان تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو سکینہ کا کیا ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد ہی سکینہ کی شادی کر دے گی، اور اس سلسلے میں اس نے رشتے ڈھونڈنا بھی شروع کر دیے تھے تاکہ اپنی زندگی میں سکینہ کو اپنے گھر کی کر جائے۔ اور جب سکینہ کو اس سب کا پتہ چلا تو اس نے بے حد واویلا مچایا، مگر کچھ کر نہیں پائی کیونکہ اس کی ماں نے اسے بہلا پھسلا کر منا لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی ضد کے آگے اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ اپنی ماں کو بتا بھی نہیں پائی تھی کہ وہ ایک جنزادے کے عشق میں گرفتار ہے، وہ جنزاد جسے شاید خبر بھی نہیں کہ سکینہ اس سے بے حد محبت کرتی ہے۔ جلدی سکینہ کی ماں کو اس کے لیے ایک مناسب رشتہ مل گیا اور پھر جلد ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ لڑکے کی اپنی آرٹیفیشل جولری کی دکان تھی جس سے اسے اچھا خاصا منافع اور آمدن ہو جاتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک بہن، ایک بھائی اور ایک ماں ہی تھی۔ باپ عرصہ ہوا انتقال پا چکا تھا۔ سکینہ کی ماں نے جلدی شادی کی چھوٹی موٹی تیاریاں کر لی تھی اور پھر سادگی سے اس کی شادی کر کے اسے اس کے سسرال میں رخصت کر دیا۔ وہ اب اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ سکینہ پریشان ہو گئی تھی کہ اس کی بیمار ماں اکیلی گھر میں کیسے رہے گی جہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بظاہر تو سکینہ کے سسرال والے اچھے تھے، مگر کون روز روز بہو کو مائکے جانے دیتا ہے۔ تبھی وہ بھی بے حد پریشان تھی اور اس نے سوچا تھا کہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کر کے کوئی حل نکالے گی۔ زریاب اسے نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بھول پائی تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے مکمل طور پر وفا نبھائے گی۔ وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی تھی جہاں اس کا اچھے سے انداز میں ویلکم کیا گیا۔ آج اس کی اپنے سسرال میں شادی کی پہلی رات تھی، تبھی اسے تمام تر رسمیں کر کے اس کے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، مگر اس کا شوہر اپنے دوست کا فون آنے پر گھر سے باہر نکل گیا، یہ کہہ کر کہ اپنے دوست کے ساتھ اسپتال جا رہا ہے جہاں ان کا ایک دوست کا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر زخمی حالت میں پڑا ہے اور وہ اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے۔ ابھی اسے گھر سے نکلے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اس کے موبائل سے فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے۔ سکینہ کی شادی والی رات اچانک اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ خبر سن کر سکینہ اپنے حواس ہی صحیح سے کھو بیٹھی تھی کہ اب اس کی شادی کو ایک دن بھی نہ گزرا تھا اور وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کے ساس اور نند بے تحاشا روتی ہوئی بیان کر رہی تھی، جبکہ اس کا دیور اسپتال گیا تاکہ اس کے شوہر کی میت کو گھر لا سکے۔ سبھی رشتہ دار جو گھر پر موجود تھے وہ سکینہ کو کوسنے لگے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سبز قدم ہے جس کے اس گھر میں قدم رکھتے ہی اس کے گھر پر ناگہانی آفت ٹوٹ پڑی تھی، اور وہ مزید اس گھر میں رہی تو نہ جانے اور کون کون سی مصیبت ان کے گھر کا راستہ دیکھے گی۔ ان سب کی باتوں سے اس کی ساس بے حد غصے میں آ گئی اور اسی غصے میں اس نے سجی سنوری دلہن بنی سکینہ کو کھینچ کر بازو سے باہر نکالا اور اس کو باتیں سناتی روتی بلکتی سکینہ کو گھر سے باہر نکال چکی تھی، بنا یہ سوچے سمجھے کہ وہ رات کے اس پہر کہاں جائے گی۔ سکینہ کو تو اپنے شوہر کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ روتی بلکتی وہاں کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا، جس پر وہ تھکی ہاری رو رو کر نڈھال ہوتی اپنے گھر کی طرف پیدل ہی روانہ ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پاس ایک بھی روپیہ نہیں تھا۔ لوگ سجی سنوری سکینہ کو تعجب اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں حقارت تھی جو کہ اسے گھر اور اپنی شادی سے بھاگی ہوئی کوئی
لڑکی سمجھ رہے تھے، مگر سکینہ کو ان کی نظروں کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس یہ پتا تھا کہ وہ اب اپنی شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو گئی ہے، اور اب نہ جانے اس کی ماں اس صدمے کو سہ بھی پائے گی یا نہیں۔ سب سے زیادہ تو اسے جنزادہ ذریاب یاد آیا تھا، جس سے وہ محبت کرتی تھی، مگر وہ تو شاید جانتا بھی نہیں تھا کہ سکینہ اس سے محبت کرتی ہے، جو آج بیوہ ہو کر دربدر ہو رہی تھی۔ پیدل چلتی چلتی وہ روتی ہوئی ایک سنسان سی سڑک پر پہنچ گئی، اور یہ وہی سڑک تھی جہاں اس کا ایک بار پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اسے تب جنزادہ ذریاب نے بچایا تھا۔ آنسوں سے بھری اور دھندلی ہوتی نگاہوں سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ سامنے سے آتی ایک تیز رفتار گاڑی کو دیکھ نہیں پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی اسے تیزی سے ٹکر مار کر اڑاتی، اچانک کوئی ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے اس کی جانب آیا اور ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر گاڑی کے سامنے سے ہٹا کر سڑک کے کنارے سے کچھ دور کھڑا کیا۔ جبکہ اس اچانک افتاد پر وہ بھونچکا رہ گئی۔ اس نے شل ہوتے حواس کو سنبھال کر جب سامنے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ اس کے سامنے ذریاب جنزادہ کھڑا تھا۔ وہ شدت سے روتی ہوئی جنزادہ ذریاب سے لپٹ گئی اور زار و قطار اونچی آواز میں رونے لگی۔ جنزادہ ذریاب نے اس کا سر سہلا کر اسے تسلی دینی چاہی، مگر وہ ہنوز روتی رہی اور یوں ہی روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ اس لکڑی کے کمرے میں موجود تھی جہاں پر اس نے پہلے بھی خود کو ہوش میں آنے کے بعد پایا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تو نگاہ خود پر پڑی، جو ابھی تک اپنے دلہن والے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی، مگر ذریاب جنزادہ کہیں بھی نہیں تھا۔ سکینہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولا، مگر یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ یہ لکڑی کا صرف ایک ہی کمرہ تھا، جس کے باہر گہرا اور گھنا جنگل تھا۔ یہ لکڑی کا کمرہ نما گھر زمین پر بنا ہوا تھا، جس میں وہ موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکل کر باہر جاتی، اپنے پیچھے سے آتی آواز پر چونک کر پلٹی، جہاں جنزادہ ذریاب کھڑا اس کو پکار رہا تھا۔ اس کے لیے کھانا لایا تھا، جس کو دیکھ کر اس کی بھوک چمکی تھی۔ اس نے کھانا تو کھا لیا۔ ذریاب نے چٹکی بجا کر برتن غائب کیے۔ اب بتاؤ کہ تم پھر سے اس حالت کو کیسے پہنچی؟ اگر میں وقت پر نہ آتا تو شاید تم اب مر ہی چکی ہوتی۔ ذریاب نے کہا تو وہ سسک اٹھی اور پھر اپنے بچپن کی زندگی سے لے کر کل رات بیوہ ہونے تک کی ساری کہانی اس نے ذریاب جنزادے کو سنا دی، جسے وہ فسوس و تعصب سے سنتا رہا کہ انسان اب کتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ ساری کہانی سنانے کے بعد اس نے ذریاب جنزادے کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ دنیا والے اسے اچھے نہیں لگتے، جو اسے سکون سے جینے نہیں دیتے۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ بہت جلد میں اپنی دنیا میں لوٹنے والا ہوں، جہاں میرے ہمزاد ہوں گے۔ میں ایک جنزاد ہوں اور تم ایک آدم سادی۔ ہمارا ملنا ناممکن ہے، اور اگر میں تمہیں اپنی دنیا میں لے بھی گیا تو میرے ہمزاد تمہیں وہاں برداشت نہیں کریں گے۔ ذریاب نے کہا تو سکینہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن تم فکر مت کرو، جانے سے پہلے میں تمہاری زندگی سیٹ کر کے ہی جاؤں گا۔ ذریاب نے اسے تسلی دی تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دو، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ سکینہ نے کہا تو وہ سر ہلا کر چٹکی بجا گیا۔ اگلے ہی پل سکینہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی، مگر اس کے گھر میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ اس کی بد نصیبی اور اس کی ماں کی موت پر افسوس کر رہا تھا۔ سکینہ کا غم کے مارے برا حال تھا۔ وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رات کو اس کی ساس نے فون کر کے اس کی ماں کو بتا دیا کہ اس کی منحوس بیٹی ان کے بیٹے کو کھا گئی، اور کلثوم اپنی بیٹی کی بری قسمت کو برداشت نہیں کر پائی اور جان کی بازی ہار گئی۔ جلدی اس کی ماں کو دفنا دیا گیا۔ رشتہ دار اس کا کوئی تھا نہیں، تبھی جنازے اور سب کے جانے کے بعد وہ تنہا رہ گئی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں ضرور انصاف دلاؤں گا۔ 2 دن گزرنے کے بعد جب سکینہ ذرا سنبھلی تو ذریاب جنزادے نے کہا کہ جس پر سکینہ چپ رہ گئی تھی کہ اب اس کے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ اس سے اگلی رات سکینہ کے لیے وہ اس کے ماموں کے گھر آیا تھا۔ گھر کے اندر پہنچنے کے بعد اس جن نے چٹکی بجائی، جس سے سکینہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس نے اس کے بڑے ماموں کے کمرے میں پہنچ کر سکینہ سے کچھ کہا تو وہ سر ہلاتی الماری کی جانب بڑھی۔ بیڈ پر اس کے بڑے ماموں اور ممانی سو رہے تھے۔ جیسے اس نے کھڑکی کھولی، جنزادہ ذریاب نے چٹکی بجائی، جس سے الماری کا خفیہ خانہ کھل گیا۔ وہ ذریاب جنزادے کے کہنے کے مطابق الماری سے جائیداد کے کاغذات اور نقدی رقم وغیرہ نکالنے لگی۔ وہ رقم نکال ہی رہی تھی جب اپنے پیچھے سے اپنے ماموں کی چیخ سن کر وہ حواس باختہ سی ہو کر مڑی تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ سامنے ہی بیڈ پر اس کی ممانی اس کے ماموں کا گلا دبا رہی تھی۔ اس نے کاغذات اور پیسوں والا بیگ ایک طرف رکھ کر ان کی طرف بڑھنا چاہا۔ جب اس کی ممانی نے غصے اور قہر بری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو سکینہ کی خوف سے چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں۔ وہیں رہو سکینہ، اس کی ممانی کے منہ سے مردانہ آواز نکلی۔
مگر یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ وہ آواز زریاب کی تھی۔ وہ خوف سے دم ساتھ تبھی اس کی ممانی بے دم ہو کر گر گئی، جس کا مطلب تھا زریاب اس کے اندر سے نکل آیا۔ تبھی اس کا ماموں اپنے بستر سے اٹھا اور اندھا دھند باہر کی جانب بھاگا۔ سکینہ تیزی سے بیگ اٹھاتی اس کے پیچھے گئی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی، حیرت اور خوف سے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ اپنے ابھرنے والی چیخوں کو روکا، کیونکہ اس کے ماموں کو سیڑھیوں سے نیچے گر چکے تھے اور اب آخری سیڑھی سے نیچے فرش پر خون سے بھرا ہوا پڑا تھا۔ اس کے ماموں کی چیخیں سن کر اس کے چھوٹے ماموں ممانی بھی باہر آ گئے، جو اس کے بڑے ماموں کو اٹھانے لگے، مگر تبھی زریاب جنزادے نے تیزی سے اپنے ہاتھوں سے کچھ اشارہ کرنا شروع کر دیے اور اس کے چھوٹے ماموں ممانی ہوا میں معلق ہو کر گول گول گھومنے لگے۔ ان کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، جنہیں سن کر سکینہ بے ساختہ رونے لگی۔ وہ جیسے بھی تھے تو ان کے ننیال والے ہی، اس نے ان پر رحم آنے لگا تھا، مگر پھر اسے ایک دم اپنی ماں اور اپنے حالات یاد آئے۔ وہ ساری مشکلات یاد آنے لگی تھی جو انہوں نے اپنے ننیال والوں کے گھر بدر کرنے کے بعد سہی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے کہ اس کے ماموں اور ممانیاں اس لائق نہیں تھے۔ جو کچھ انہوں نے کیا کلثوم اور اس کے ساتھ کیا تھا، اس کی سزا انہیں ملنی ہی چاہیے تھی۔ ان کی چیخوں سے سکینہ کو اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ ضبط کیے کھڑے انہیں ہوا میں معلق گول گول گھومتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ دھڑام سے نیچے زمین پر جا گرے، جس سے ان کے جسموں کے نہ جانے کون کون سی ہڈیاں ٹوٹی تھی۔ اچانک اوپر سے ان کی ممانی آئی اور ان کو یوں دیکھ کر اور اپنے شوہر کو زخمی حالت میں دیکھ کر خوف سے اونچی اونچی رونے لگی، مگر پھر جلدی خود پر قابو پا کر ایمبولینس کو فون کرنے کے بعد ایک حواس باختہ نظر اپنے دیور اور دیورانی پر ڈال کر وہ تیزی سے اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر ان کے سر کے زخم پر کپڑا رکھنے لگی تاکہ زیادہ خون نہ بہے۔ اچانک سکینہ کی چھوٹی ممانی اپنی جگہ سے اٹھی اور سکینہ کی بڑی ممانی کے بال نوچنے لگی، جس پر وہ حواس باختہ ہو کر اور بوکھلا کر اپنا دفاع کرنے کو اس سے لڑنے لگی۔ اب وہ دونوں جنگلی بلیوں کی طرح لڑ رہی تھی، جبکہ سکینہ کا چھوٹا ماموں کراہتا وہ انہیں لڑنے سے باز رہنے کا کہہ رہا تھا، جس پر جنزادے زریاب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اسے مارا کس نے ہے۔ تبھی زریاب نے اب کی بار اسے بالوں سے دبوچا اور تیزی سے گھسیٹتا وہ اسے دیوار پر مار گیا۔ سکینہ کے ماموں کی زوردار مگر دردناک چیخ پورے گھر میں گونجی تھی اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سکینہ کی دونوں ممانیاں آپس میں لڑ لڑ کر نہ صرف بے حد نڈھال ہو چکی تھی، بلکہ ایک دوسرے کو بے حد زخمی کرنے کے بعد خون میں نہلا بھی چکی تھی اور اب نیچے پڑی بری طرح سے کراہ رہی تھی۔ اتنی سزا کافی ہے یا نہیں؟ جنزادے زریاب نے سکینہ سے پوچھا تو وہ روتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی کہ وہ اس سے زیادہ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تبھی باہر ایمبولینس کی گھنٹی بجنے لگی تو جنزادے زریاب نے چٹکی بجائی تو اگلے ہی پل سکینہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ میں ان کا کیا کروں گی؟ سکینہ نے ماموں کے گھر سے اپنے ساتھ لائے بیگ سے کاغذات نکال کر کہا۔ ان کاغذات کے مطابق تمہاری ماں ان کے ساتھ اپنے باپ کی جائیداد میں برابر کی شریک ہے۔ اب چونکہ تمہاری ماں نہیں رہی تو اس کا حصہ تمہیں ملے گا۔ ان پیسوں سے تم ایک اچھا وکیل کرو اور ان کاغذات کو اپنے پاس رکھ کر اس کی ایک کاپی اپنے وکیل کو دے کر اپنی جائیداد کے لیے عدالت سے رجوع کرو۔ عدالت کی طرف سے اجازت ملتے ہی تم وہ کاغذات لے آنا، پھر میں تمہیں ان کاغذات پر تمہارے ماموں سے سائن دلوا دوں گا۔ یہ کام میرے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ جنزادے زریاب نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میری اتنی مدد کی، ورنہ میں اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ سکینہ نے اس کی طرف مشکور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا تم پر احسان نہیں بلکہ اس محبت کی قدر ہے جو تم مجھ سے کرتی ہو۔ اگر میں ایک جنزادہ نہیں بلکہ انسان ہوتا تو کبھی بھی تمہیں نہ ٹھکراتا اور تم سے ہی شادی کرتا، مگر میں ایک جنزادہ ہوں، اسی لیے ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے جلدی اپنی دنیا میں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جنزادے زریاب نے کہا تو وہ اس کی بات سمجھتی سر ہلا گئی۔ اس معاملے میں وہ دونوں ہی قدرت کے آگے مجبور تھے۔ وہ اس گھر میں اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام زریاب ہی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے کپڑے سلائی کر کے کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور اب تو اس کے پاس اپنے ماموں کے گھر سے اتنے روپے بھی تھے کہ جس کے بعد اسے یقین تھا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لے گی جس سے اس کی زندگی سہل طریقے سے گزر جائے گی۔ زریاب جنزادے کے ساتھ اگلے دن وہ وکیل کے پاس گئی تھی۔ زریاب اس کے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے وکیل کو سب کچھ بتا کر اس نے اسے اپنے نانا کی وصیت کی کاغذات کی کاپی دی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ ساری باتیں ڈسکس کرنے کے بعد گھر واپس چلی آئی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد وکیل نے اسے عدالت کی طرف سے اجازت نامہ لا دیا تھا،
جس کے مطابق اپنی ماں کے بعد اس کا ہی اپنی ماں کی جائیداد پر حق تھا۔ سکینہ زریاب کے ساتھ وہ کاغذات لے کر اپنے ماموں کے گھر گئی تھی، جہاں جا کر وہ دنگ ہی رہ گئی تھی۔ اس کی ممانیوں کے زخم اب بھر گئے تھے، مگر پھر بھی کچھ زخم باقی تھے۔ اس کے بڑے ماموں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب بستر پر پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے ماموں کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فی الحال تو وہ بستر پر ہی پڑا تھا۔ سکینہ کو وہاں دیکھ کر وہ پہلے تو پہچان نہیں پائے، مگر جب سکینہ نے تعارف کروایا تو اب بھی وہ نفرت سے منہ موڑ گئے۔ مگر سکینہ نے پرواہ کیے بغیر ان کے سامنے کاغذات رکھے تھے تاکہ وہ سائن کر دیں۔ ان کاغذات کے مطابق کلثوم کی جائیداد کی مالک اس کی بیٹی سکینہ تھی۔ یہ سنتے ہی ان کی دونوں بھابیاں غصے سے اسے دیکھ کر کچھ بولنے ہی لگیں جب زریاب نے جادو سے ان کی زبان بند کر دی۔ اس کے دونوں ماموں جب نہیں مانے تو وہ بہت سے پہلے بڑے ماموں کے اندر داخل ہوا اور ان سے سائن کروائے، پھر اس کے چھوٹے ماموں کے اندر داخل ہو کر ان سے سائن کروائے، جس کے بعد وہ ان کے اندر سے نکل آئے اور وہ آنکھیں پھاڑ سکینہ کو دیکھنے لگے، جو سکون سے کاغذات اٹھا کر وہاں سے نکل گئی۔ اگلے کچھ دنوں میں وکیل عدالت کا نوٹس لے آیا، جس کے مطابق ایک فیکٹری اور یہ گھر سکینہ کا تھا، جس پر تل ملا کر وہاں سے جانے پر وہ مجبور ہو گئے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور میرے جانے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ میں اب تمہاری زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ اور ہمیشہ خوش رہو۔ چلتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ زریاب نے کہا تو اس نے نم آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ وہ اپنا سامان پیک کر کے اپنے گھر جانے والی تھی جب اس کی ماں کی وہی دوست اس کے گھر آئی جس کا یہ گھر تھا۔ اس نے سکینہ سے جب اس کے سارے حالات جانے تو اس نے سکینہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا، جو اس دنیا میں تنہا تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اب ہمیشہ کے لیے واپس یہاں لوٹ آئے تھے۔ سکینہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اپنی ماں کی سہیلی کے مخلص پن پر اسے تو کوئی شک نہیں تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں نکاح کے بعد وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی اور اپنے شوہر اور ساس سے اور سسر کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنے لگی، مگر وہ خود پر گزرا وہ کڑا اور تلخ وقت بھول نہیں پائی تھی۔ اس کی ملکیت میں فیکٹری اس کا شوہر ہی دیکھتا تھا، جبکہ اس نے اپنے ماموں والے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا کہ وہ اس گھر کو بیچنا نہیں چاہتی تھی۔ جنزادہ زریاب اپنے کہے کے مطابق پھر کبھی اسے نظر نہیں آیا تھا، جس پر وہ بس دل محسوس کر رہ جاتی اور خود کو اپنی زندگی میں مگن کرنے کی کوشش کرتی، وہ زندگی جس میں اب سکون ہی سکون اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔